सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक इलेक्शंस कराने की बात की गई है। ऐसे में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार है उनका बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असम्बली इंतखाबात है वो मुनक्किद कराए जाएंगे और ऐसे में जो जम्मू कश्मीर का अवाम है वो अपनी जो हुकूमत है मुंतखब करेंगे। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी सरगर्मियाँ तेज़ हुई है। जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपनी सुपरमेसी को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इसमें नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं जैसे कि हाल ही में जो आगा सईद अब्बास रिजवी है जो कि नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हाल ही में DPAP पार्टी ज्वाइन की है और बराह रास्त उनको DPAP का स्टेट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। हमारे साथ सईद अब्बास रिजवी मौजूद है, इनसे बराह रास्त पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, आपने हाल ही में जो DPAP है वो ज्वाइन की है और बराह रास्त आप स्टेट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। ऐसा क्या देखा जो DPAP के जो चीफ है गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने आप में क्या देखा कि उन्होंने डायरेक्ट आपको स्टेट सेक्रेटरी मुंतखब किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मैं तो ख़ुद भी नहीं समझता हूँ अपने बारे में, बट ये है कि मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब मैं उनकी खदमत में गया हूँ और उनसे मेरी कुछ मुलाकातें हुई है और तकरीबन महीना डेढ़ महीना जो मैंने काम किया है जब पार्टी ज्वाइन की, तो उसके बाद ही फिर उनकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम था और मेरे लिए एक बड़ा इम्तिहान था मेरे कंधों पे जो उन्होंने डाला है, तो ये उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। तो अगर उससे ज़्यादा आपको मतलब मेरे बारे में ये उसके बारे में राय ज़रूरत हो तो आप कभी हमारे जो मोहतरम है गुलाम नबी आज़ाद साहब है, तो जो मतलब हमारे ताज मदीन साहब हैं जो दूसरे सीनियर लीडरान हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुझ में ऐसी क्या खासियत हैं कि उन्होंने मुझे इस ओहदे पे तायन किया है। आपकी पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप इस सियासत में आए और इससे पहले आपकी सरगर्मियाँ किस में रहती थी? बेसिकली मैं पहले PC के अलावा अपनी पार्टी में भी रहा हूँ और साथ साथ मैं एक जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है NGO है JK पीपल्स जस्टिस फ्रंट, और मैं उसका भी चेयरमैन हूँ। और वो उस पार्टी को हमने 2022 में लॉन्च किया था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो जम्मू में हुई थी। उसके बाद हमने तकरीबन सैकड़ों के सेमिनार्स वगैरह किए हैं और सिर्फ न कि कश्मीर में बल्कि हमने जम्मू रीजन में भी हमने वहाँ सेमिनार किए हैं, करगिल में भी हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं और कुछ सेमिनार्स जो एजुकेशन के हवाले से हमने किए हैं, कुछ जो एंटी ड्रग्स के हवाले से, और बहुत सा मतलब ये जो हमारा अजीज़ वतन हिंदुस्तान उसकी अहमियत जैसी एक माँ की अहमियत होती है कि उस हवाले से भी हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए। तो ओवरऑल के हमने पूरे जम्मू कश्मीर में इवन करगिल में भी हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए, तो उसमें एक तजुर्बा हुआ है। साथ साथ के लोगों से जब आना जाना मिलना, या उससे पहले मैं एक इस्लामी कॉलेज का मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ तकरीबन 9-9.5 साल, तो वो भी जो है वो जो कॉलेज हैं जो उसके सरपरस्त आला है वो भी पॉलिटिशियन हैं और जो उनके वालिद मोहतरम जो थे तो वो भी पॉलिटिशियन थे, और तो वो मिनिस्टर भी रहे हैं, MLAs भी रहे, तो उनके साथ वो जो लोगों का आना जाना उनके साथ भी जब मुलाकातें होती रही एक तजुर्बा हुआ है। और तजुर्बे के साथ साथ लोगों के बारे में, मुख्तलिफ़ गाँवों के बारे में ये देखने को मिला है कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों को क्या मिला है क्या नहीं मिला है, और ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने फ़ैसला किया है कि नहीं, मुझे इस सियासी मैदान में कूदना चाहे और वो सियासत करनी चाहे कि जिस सियासत में हम ये कहें कि कोई इबादत कर रहा है, क्योंकि सियासत दीन से जुदा नहीं है और दीन सियासत से जुदा नहीं है, अगरचे वो सियासत कुरान और हदीस के मुताबिक हो और लोगों के हुकूक़ को अदा करे और लोगों की मुश्किलात को समझे, और अगर किसी के मुश्किलात हैं, किसी के
کوئی درد ہو تو وہ جب ایک انسان اپنا درد سمجھتا ہے تو ظاہری بات وہ عبادت ہے، اور الحمدللہ میں اسی مقصد کے لیے یہی نیت سامنے رکھتے ہوئے تو میں اس سیاست میں آیا ہوں۔ کچھ وقفہ آپ شاید پیپلز کانفرنس کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں۔ جی میں کچھ ٹائم رہا ہوں، اس وقت میں یہ جو ہماری بیروا کانسٹیچوئنسی اور خان صاحب کانسٹیچوئنسی اس کا میں انچارج بھی رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، بہرحال میں اب میڈیا کے ذریعے اس چیز کو نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں۔ بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ مجھ سے دور چلا گیا، جوان بچہ تھا، تو کچھ عرصہ پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو لیکن پھر جب لوگ آئے، مختلف ایریاز کے لوگ آئے کہ انہوں نے، میں یہی کہوں کہ انہوں نے کہا نہیں آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ دیکھتے رہے کہ میرے ایکٹیویٹیز، میری فعالیت، انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہے، چلنا ہے آپ کو۔ اگر آپ کا ایک بیٹا آپ سے دور ہوا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایسے ہزاروں آپ کے بیٹے ہیں کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سرپرستی کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ ہمیں راستہ دکھائیں، وہ ایسا راستہ دکھائیں کہ جس میں وہ ان کے لیے میرے ذریعے کوئی فائدہ ہو سکے۔ کیا غلام نبی آزاد صاحب کی جو آئیڈیالوجی وہ آپ کو پسند آئی، اس کے تئیں آپ نے اس پارٹی میں جوائن کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دین اسلام ہے یہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں سے پھیلا ہے، ایک ہو گیا فروغ دین اور اصول دین، مطلب اس پہ اعتقاد رکھتا ہے تب مطلب یہ سارا کچھ ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دو چیزوں کے ساتھ جو سب سے بڑا جو ایک دین کے پھیلاؤ میں یا اسلام کے پھیلاؤ میں جو رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ جس کو کہتے ہیں اخلاقیات۔ اخلاقیات جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایز ہیومنٹی، انسانیت، سب سے بڑی ایک انسان کے لیے ایک، میں آپ کو بتاؤں ایسا ایک ہیرا ہے انسان کے پاس کہ اگر اس کے پاس اخلاق ہو۔ اور الحمدللہ غلام نبی آزاد صاحب کے پاس اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی جائے تو میں نے خود اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے، تو اس وقت بھی غلام نبی آزاد صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہیں۔ اگر غلام نبی آزاد صاحب کا گھر یہاں اپنا نہیں ہے، کیونکہ جس دن میں نے جوائن کیا تھا تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ جہاں ہم نے جوائن کیا میں یہ سمجھ کے بیٹھا تھا کہ غلام نبی آزاد صاحب کا گھر ہے، بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ ان کا جو ان کے جو سالے ہے وہ ان کا گھر ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو ایک چیف منسٹر رہا ہو، جو ہیلتھ منسٹر رہا ہو، جو وزیر داخلہ رہا ہو، اس کے باوجود کہ سری نگر میں بھی اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو ظاہری بات میں نے جو بھی کوئی بھی شخص ہو جب ان چیزوں کو وہ پڑھے دیکھیں تو میرے خیال میں وہ بھی غلام نبی آزاد صاحب کو جوائن کرے گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے بھی اب جموں کشمیر میں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اسمبلی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ ایسے میں ڈی پی اے پی کی جو کیا ایکٹیویٹیز آج کل رہتی ہے، کس طرح سے وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں، لوگوں سے جڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو پچھلے 70 سال میں نظر ڈالنی چاہے، بالخصوص یوتھ، جو جموں کشمیر کا یوتھ ہے۔ اگر یہاں جو گن کلچر لایا گیا ہے وہ این سی نے لایا ہے، ٹاسک فورس ایس او جی لایا ہے تو این سی نے لایا ہے، یہاں جو ظلم و تشدد کیا ہے کہ وہ این سی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اب یہ اب الحمدللہ یہاں اچھا ہے، بالکل وہیں اب آج کشمیر مل رہا ہے کہ جو 1990 سے پہلے یہاں کشمیر ہم نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو آج الحمدللہ اسی طریقے سے سیر و تفریح، ٹورسٹ آنا جانا، رات کے 12 بجے تک یہاں دکانیں کھلنا، یہ تو ظاہر بات وہی چیز ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جو 1990 سے پہلے تھا۔ تو آج وہ پھر لوگوں کو اپنی ایکٹیویٹیز یا اپنی فعالیت کے ذریعے ایک دفعہ پھر بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آج کا جوان جو سجا ہوا جوان ہے، آج کا جوان جس کے اندر ایک سیاسی ایک بصیرت ہے، اور وہ بھی ایسے پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ 2014 سے آج تک یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے، لیکن جو آج 18 سال کا ہے جس کو کل ووٹ ڈالنا ہے، اب خود دیکھ لیجئے گا کہ 10 سال پہلے وہ تو صرف
کتنے کا میرے 8 سال کا تھا وہ. اب ان 10 سال میں اس جوان نے سب کچھ دیکھا ہے کہ یہاں کیا کچھ ہوا ہے, یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے جو PDP ہو, وہ NC ہو, وہ اور کوئی پارٹی ہو, انہوں نے سبوں کو ایک ایک کر کے دیکھا ہے. اب میں اپنی اس واگورہ کریری کانسٹیچوئنسی کی بات کروں کہ یہاں بہت سارے آئے, وہ MLA بھی رہے, وہ منسٹر بھی رہے. اب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا وعدے نبھائے ہیں تو وہ ان میں ایک بھی پورا نہیں ہوا ہے. اب لوگ جو بالخصوص یوتھ کہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کون سی ناانصافی ہوئی, یا میرے نانا دادا کے ساتھ مطلب کتنے انہوں نے وعدے کیے تھے تو ایک وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. اس چیز کے لیے یوتھ کا یہی فیصلہ ہوگا کہ نئے چہرے آئے, نئے چہروں کو آزمائیں, اور نیا چہرہ اور نئی ایک آواز اور نیا منشور وہ صرف ایک DP/AP کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لوگ اسپیشلی یوتھ وہ جڑ جائیں گے ہمارے ساتھ. انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی اور حق کی ہوگی اور نئے کشمیر کی کامیابی ہوگی. جیسے کہ آپ نے کریری واگورہ کانسٹیچوئنسی کی بات کی, تو اس طرح کی سرگرمیاں آپ کی طرف سے اس کانسٹیچوئنسی کو لے کے ہو رہی ہے؟ دیکھو, میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ظاہری بات, یہاں تو اس کانسٹیچوئنسی میں جب سے میں اب یہ ایکٹیو ہوا ہوں تب سے تو میں نے ایسے مسائل دیکھے, میں تو حیران ہوتا ہوں. رات کے 10:30 بجے تک یہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ مطلب ابھی بھی یہاں مطلب شروع ہو گئے جمع ہونا. یہاں مسائل کیا ہیں؟ یہاں میں پہلے بھی میڈیا کے مادھیم سے یہ میں نے کہا ہے کہ بھئی یہاں جس کا حق ہے BPL اس کو APL, کیوں؟ سفارش ہے. جس کا APL ہے اس کو BPL, کیوں؟ سفارش ہے. یہاں صرف تحصیل خوئی کی بات نہیں, پورے واگورہ کریری کی اگر بات کریں تو کلنترا سے اوپر بھی چند گاؤں ہیں. اگر آپ وہاں بھی جائیں گے ان کا حال دیکھیں گے, وہی حال جس کو کہتے ہیں ہم پریشان کنندہ حال ہے, ان کا بھی ہی ہے. ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. اب پانی کی بات کریں, آپ پینے کے پانی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے علاوہ جو اریگیشن والا پانی کی بات کریں, یہاں جو شالی لگاتے ہیں تو اب بہت سارے لوگوں نے اب اس کو مٹی ڈال کے اس کو شالی کو ہی ختم کیا ہے, کیونکہ اریگیشن کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے وہ سب کچھ خراب کیا ہے. واگب جائے, کرانکشن جائے, ترمگنڈ جائیں, آپ یہاں ہاری تار جائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوپر آپ کیا میں بتاؤں, کریری جائیں, خاص کریری میں ان کو فائدہ ان کو ملا ہے کہ جو رشتہ دار تھے, فائدہ ان کو ملا ہے کہ جو عزیز تھے, دوست تھے, تو باقی ایک عام عوام کو تو فائدہ نہیں ملا ہے. آپ واگب کی بات کریں, واگب میں آپ مجھے یہ بتائیں 2022 میں ان کی ملکیت زمین ان کو انہوں نے دی ہے روڈ کے لیے. ان کے سیب کے درخت کاٹے گئے, جو ایک درخت کم سے کم 50 پیٹیاں سیب دیتا تھا. 2022 میں ان کو زمین چھینی گئی, تو ابھی تک ان کو, یہ تو 2024 بھی اب ختم ہو رہے ہیں, ان کو پیسے نہیں ملے ہیں. اور حالانکہ میں نے جب LG صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور میں نے ان کے نوٹس میں بھی اس چیز کو لایا کہ واگب میں اس طریقے سے ہوا ہے, تو انہوں نے مطلب حامی بھری, انہوں نے کہا ان کو حق ملے گا. انشاءاللہ وہ چند دنوں میں وہ سنا ہے کہ ڈیو کام سے لے کے اب DC صاحب تک فائل پہنچے ہیں, تو وہ بھی ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا وہ. اسی طریقے سے جو اس کا وہ ہمارا یہ جو مطلب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے سوشل ویلفیئر والے, 2017 میں میرے پاس ایسے کچھ کیسز آئے ہیں, 2017 میں شادیاں ہوئی ہیں, ان کو پیسہ نہیں ملا ابھی تک. اور حالانکہ میں نے اپنے لیٹر چند جو ہمارے یہاں سوشل ویلفیئر کے جو آفیسرس ہیں ان تک پہنچا ہے, اور کل ہی مجھے 1-2 آدمی آیا, آج ان کو پیسے ملے ہیں. اسی طریقے سے چاہے یہاں کا مرد, چاہے یہاں کی عورت, یہاں کا جوان, یہاں کا بوڑھا, یہاں کا بچہ, جو بھی آج تک ان کے حقوق تھے, ان تمام حقوقوں کو پامال کیا گیا ہے. ہاں, جب یہ ساری چیزیں میں اس میں کود پڑا ہوں, میں پریکٹیکلی کر رہا ہوں, نہ کہ صرف کھوئی تحصیل میں, بلکہ میں واگورہ تحصیل ہو, وہ پٹن تحصیل ہو, وہ کریری تحصیل ہو, یا اس سے ہٹ کے بھی چاہے بیروا
کانسٹیچونسی میں یا اور کسی کانسٹیچونسی میں جہاں تک میری وہ قوت ہیں تو میں ان کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں ابھی جو ہمارے افسران ہیں میں ان سے بھی ملتا رہتا ہوں, اور اس لیے ملتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے بھی یہاں مسائل ہیں ان مسائلوں کا ازالہ ہو جائے. جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ جو بیسک فیسلٹیز ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو دی جا رہی ہے, لیکن لوگوں تک وہ بیسک فیسلٹیز نہیں پہنچ پا رہی ہے, کہ ایسے میں جو یہاں کے ایم ایل ایز رہ چکے ہیں کیا انہوں نے کوئی کوتاہی کی؟ مجھے یہ بتائیں, اگر ہمارے باغ میں اچھی والی ویرائٹی کوئی اچھا والا ویرائٹی دینے والا کوئی درخت موجود ہو تو ہمیں دوسرے درخت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے جو ایکس ایم ایل ایز رہے منسٹرز رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو عوام نئے چہرے کے تلاش میں کیوں ہوتی؟ اگر ہمارے ایکس ایم ایل ایز ایکس منسٹرز یا جو جتنی بھی گورنمنٹ یا دوسری پارٹی اگر انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے میدان میں کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں خدا را, پچھلے 2 مہینے سے جو یہاں میرے گھر میں سینکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں صرف اپنی فائلیں لے کے اپنے کاغذ لے کے, چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بی پی ایل کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اریگیشن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو, یعنی ہر معاملے میں یہاں ہر روز یہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. وہ تو اسی لیے ہوتے ہیں, اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو یہ میرے خیال میں یہاں کوئی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہیں. یہی جو زیادتیاں آج تک ہوئی ہیں پچھلے 70 سال میں, اگر خدا نے مجھ میں اتنے ہمت دی ہے, اور میں یہی کوشش کروں گا کہ الیکشن سے پہلے جہاں جہاں میری رسائی ہے میں ان مسائلوں کو حل کروں. اور جس طریقے سے جب ہم پرسوں ہمارا کمیشن تھا بیکورڈ جو یہاں ہائیگام کو بیکورڈ قرار بننے میں, ہاں تو ڈکلیئر ہونے میں, تو وہاں جب انہوں نے یہ سنا ہے کہ پنجی پورہ جو ہمارا بیکورڈ ہے اور پنجی پورہ کی اور ہائیگام کے بیچ میں اتنا کوئی فاصلہ نہیں ہے, ان کی زمینیں اور ہماری جو زمین ہے ان کا آپس میں ملاپ ہے, تو وہ وہاں حیران ہوئے ہیں کہ جب پنجی پورہ آج سے پتہ نہیں 40 سال پہلے بیکورڈ قرار دیا گیا ہے تو ہائیگام کو کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ ہائیگام اگر آپ خاریتار جائیں وہاں 3 گاؤں ہمارے ہیں مختلف گاؤں کے نام سے, لیکن سارے کو کہتے ہیں ہاریتار, ہائیگام بھی اس کو کہا جاتا ہے. ان کی مائیں وہ میری مائیں, ان کی بہنیں میری بہنیں, ابھی بھی وہ ہاریتار سے نکل کے ہائیگام اور دوسرے گاؤں میں کام کاج کرتے ہیں. مجھے یہ بتا خدا را کہ کشمیر میں میرے خیال میں ایسی کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی ہے کہ کوئی عورت کسی جگہ پہ جا کے وہ مزدوری کرتا ہے. لیکن رکھے ہائیگام کہ ہماری مائیں ہماری بہنیں ابھی بھی جاتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں, لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں, وہ بھی دوسرے گاؤں میں, کیونکہ نہ ان کے پاس باغات ہے نہ ان کے پاس شالی کی کھیت ہے. شالی کی کھیت 3 سال پہلے ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور وہ بھی ان سے چھینی گئی, وہ حق بھی ان سے چھینا گیا ہے. اس کے لیے کس نے کام کیا ہے؟ رکھے ہائیگام کو پہنچنے کے لیے ہمیں ہائیگام سے ہائیگام تک وہ بھی ہائیگامی ہاریتار, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً پونے گھنٹہ کا سفر کرنا پڑتا ہے. کہاں سے؟ امرپورہ سے. مجھے بتا رہا خدا را, اگر یہ مخلص ہوتے تو اس ہائیگام اور وہ ہائیگام, جبکہ ہائیگام ایک ہی چہرہ ہے, یعنی جب ایک انسان کا جو بدن جو ہے وجود ہے اس میں 2 بازو ہیں. اگر ایک بازو ایک جگہ پہ رکھے دوسرے بازو دوسری جگہ پہ, کیا ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک مضبوط انسان ہے, یہ ہیلدی انسان کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. یہی حالت ہے ہائیگام کی. اگر یہ مخلص ہوتے تو انہوں نے تو 40 سال پہلے یہ مسئلہ کیا ہوتا, لیکن نہیں کیا ہے. جب انہوں نے ووٹ لیا ہے اسی ہر چیز کے نام پہ, لیکن کچھ بھی نہیں کر پائے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہمارے حقوق ہیں انشاءاللہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہیں بھی جانا پڑے ہم جائیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ جو واگورہ کریری کانسٹیچوئنسی ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے, یہاں لوگوں کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں دلی تک جانا پڑے, کہیں بھی جانا پڑے, ہم انشاءاللہ مل جل کے, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے ماں ہو, چاہے بہن ہو, ہر مسئلہ انشاءاللہ ہم حل کر کے دکھائیں گے.
حال ہی میں لوک سبھا الیکشنز اختتام پذیر ہوئے، ایسے میں جو DPAP کے جو قداور لیڈر جیسے کہ تاج محی الدین کی بات کریں یا جو شعیب لون ہے، وہ انجینئر رشید کے جو بیٹے کی کیمپین تھی اس میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ شامل رہے. کیا یہ پارٹی کی طرف سے ان کو ایڈوائز ملی تھی یا انہوں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ ان کی یہ کیمپین میں شامل ہوئے تھے؟ دیکھیں، تاج محی الدین صاحب اور شعیب لون صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پارٹی میں، ٹھیک ہے. وہ وہی قدم اٹھائیں گے جو پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے مشترکہ طور انہوں نے فیصلہ کیا ہو اور اسی فیصلے کے تحت انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے. اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں تو ایسے میں کس طرح سے ہم DPAP کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس طریقے سے بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں چند دنوں پہلے محترم غلام نبی آزاد صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جو مطلب ایک 1-to-1 میٹنگ تھی. اس پہ ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے. مطلب بہت ساری باتوں پہ ہم نے سوچ بچار کیا ہے، لیکن ابھی ہمارا غلام نبی آزاد صاحب نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے. جب بھی ایسا کچھ ہوگا تو آپ تک پہنچا دیں گے. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ وادی کشمیر میں امن لوٹ آیا ہے، ٹورسٹس یہاں پر آتے ہیں. ایسے میں جب حال ہی میں جو لوک سبھا الیکشنز ہوئے تو BJP نے یہ کریڈٹ خود کو لیا ہے کہ 370 ہٹانے کے بعد اس طرح کی جو ووٹنگ پرسنٹیج وادی کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہے، جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہے، دیکھو، پورا کریڈٹ خود کے اوپر لیا. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر 370 سے پہلے یہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں، اسپیشلی NC PDP، اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا، میرے خیال میں BJP کے پاس کبھی ایسی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ ایسا کہتے. ظاہر بات، جب NC نے پہلے مطلب سارے حالات خراب کرنے میں تو NC کا ہاتھ ہے، تو اب BJP نے ایسا کچھ کیا ہے تو انہوں نے حالات، یہ تو دیکھو جو سچائی ہوتی ہے سچائی ہے. ظاہر بات ہے، تو انہی کے دور میں تو حالات ٹھیک یہاں ہوئی ہے. اب میں تو میرا جو منشور ہے BJP کا وہ تو الگ منشور ہے، میرا اپنا ایک الگ منشور ہے، BJP کا الگ ایک آئیڈیالوجی میری. DPAP اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لے رہی ہے؟ ظاہر بات، وہ تو جو یہاں سامعین ہیں تو ان کو 2019 یاد کرنا چاہے کہ جب پارلیمنٹ میں 370 کو ختم کیا گیا ہے. اب غیر آئینی تھا یا آئینی تھا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں 370 پہلے تھا ہی کیا. 370 کا فائدہ اٹھایا ہے کہ فاروق عبداللہ نے، 370 کا فائدہ اٹھایا ہے کہ عمر عبداللہ نے، 370 کے نام کا فائدہ اٹھایا ہے کس نے؟ علی ساگر نے. 370 کا فائدہ اٹھایا محبوبہ مفتی نے، دوسروں نے. ایک عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا 370 ہیں کیا، اور جو فوائد ایک عام انسان کو ملنا چاہیے وہ تو نہیں ملے ہمیں. ایک عوام کو کیا چاہیے؟ پانی، بجلی، نوکری، کھانا پینا. وہ تو اس سے پہلے بھی یہاں مطلب ہمارے PhD اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے ماسٹر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کون سی نوکریاں انہوں نے دی ہیں؟ تو میرے خیال میں کہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے غلام نبی آزاد صاحب پہ، کیونکہ اس لیے اس وقت پہ اگر 370 ٹوٹا ہے، لیکن اس وقت یہ جو نیشنل کانفرنس کے 3 پارلیمنٹ ممبر بیٹھے ہوئے تھے، اگر ان کے دل میں درد ہوتا، اگر ان کے سینے میں درد ہوتا ہے 370 کا، تو وہ اسی وقت ریزائن کرتے. مجھے یہ بتاؤ، کیا انہوں نے ریزائن کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. انہوں نے کچھ بولا ہے؟ نہیں بولا ہے. اگر بولا ہے وہ واحد ہیں غلام نبی آزاد صاحب نے، اس نے چلا کے بولا ہے کہ 370 کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. آنے والے انتخابات میں اگر غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر منتخب ہوئے تو کس طرح سے وہ 370 کو لے کے اس کے حق میں بات کریں گے؟ ظاہر بات ہے، جس طریقے سے انہوں نے 2019 میں اس وقت آواز اٹھائی، جب وہ ہمارے غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر بنیں گے تو اس وقت بھی ان کی وہی آئیڈیالوجی ہوگی نا. اس کی آئیڈیالوجی کو کوئی چینج ہوئی تو نہ ہوگی. آپ کی بات کریں، آپ کی کانسٹیچوئنسی کی بات کریں تو لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے وہ آپ سے جڑے اور کس طرح کی سرگرمیاں دن بدن ان کو دیکھنے کو ملے گی؟ ہمارا منشور سب سے پہلے ایک جوان ہے. جس جوان کو پہلے کسی چیز کے ساتھ تھا، اب جب الحمدللہ وہ ختم ہوا ہے، اب اس کو ڈرگز کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ اگر غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر بنیں گے، سب سے پہلے ڈرگز کو ختم کرنا ہوگا. ایک جوان کو کھیل کود کی طرف لے کے جانا ہوگا، ایک جوان کو قلم کی طرف لے کے جانا ہوگا، ایک جوان کو کتاب کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور ایک جوان اتنا پڑھے تاکہ ہمارے ہر گاؤں میں
से कम 10-10 ऑफिसर पैदा हो सके, हमारे गाँवों में 10-10 सरकारी मुलाजिम पैदा हो सके। और इसी तरीके से हमारी माएँ, हमारी बहनें कि जो आज तक बिल्कुल एक कश्मकश में मुब्तला है, और इंशाल्लाह वो वक्त अब आ रहा है कि कश्मीर को हम ऐसा कश्मीर बनाएंगे कि जो पुराना कश्मीर पिछले 70 साल में हमने देखा है, धोखा, इंशाल्लाह अब धोखा ख़त्म हो गया है, धोखा ख़त्म होगा, वो दिन आ गए। इंशाल्लाह जो कश्मीर होगा ये उसी तरीके से फूलेगा फलेगा जिस तरीके से 1990 से पहले एक अमन के हवाले से, आज भी अमन अल्हम्दुलिल्लाह है और यही अमन रहेगा। लेकिन अमन के साथ साथ जब एक जवान के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ये समझ लीजिएगा कि हमारे अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। आपको लग रहा है कि अब की बार जो आवाम है वो नए चेहरों को चूज़ करेंगे? ज़ाहिर बात है, पिछले 70 सालों ने देखा है कि हमारी माँ के साथ क्या हुआ है, हमारी भाइयों के साथ क्या हुआ है, जवानों के साथ क्या हुआ है, पढ़ा लिखा तबका है उनके साथ क्या हुआ है, यानी हर हुकूक जो हमारे थे उनको पामाल किया गया है। और एक जवान, उसकी सोच आज एक सियासी सोच है, आज का जवान उसके अंदर एक सियासी बसीरत है। उसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए 2026 का जो इलेक्शन होगा, असम्बली का इलेक्शन होगा, अब 2026 में वो धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अगर 2024 में किसी ने धोखा और खाया है, ये देख लीजिएगा वो हमारे 5 साल और पीछे कर देंगे।